अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ नौइयात के मामलात और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की जाती है। और हमेशा ये बात दोहराता हूँ कि कोशिश हमेशा से रही है कि अवामी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए, उनके मसाइल के हवाले से बात की जाए। और अवामी मसाइल साल हर साल से वही हैं। हुकूमतें आती और जाती रहती हैं और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा, ताहम अवामी मसाइल जूं के तू रहेंगे, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है। और गर्मियों का अब मौसम है और पूरे मुल्क में ही गर्मी की बड़ी शदीद लहर देखी जा रही है। और ऐसी सूरत में क्या किया जाए, मैं देख रहा था सुबह के वक्त भी ख़बरों में ये दिखा रहे थे कि घरों से बाहर ना निकलें और एहतियात रखें। बिल्कुल सही है, ये बात दुरुस्त है कि एहतियात रखने की ज़रूरत है। और साथ में ये भी तंबीह की जा रही थी कि बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि शहर कराची में जो रहता है, वैसे पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, ताहम शहर कराची में मैं सोचने पे मजबूर हूँ कि बिला ज़रूरत अब कौन घर से बाहर निकल सकता है, जहाँ पे ना चलने के लिए आपके पास सड़क हो, ना आपकी फुटपाथ महफूज हो, ना और कोई मामला हो, ना अमन अमान की सूरत हाल को इतनी बेहतर हो। तो ऐसी सारे मामलात में बिला ज़रूरत कौन घर से बाहर निकल सकता है। बहरहाल एहतियात कीजिए, ये तो बस कहने तक की बात है। एहतियात ज़रूरी है और ख़ास तौर पे इस गर्मी के मौसम में चंद दिन और मज़ीद इसमें लगेंगे। बार बार लोग अब मोबाइल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए मौसम की सूरत हाल देख रहे हैं, टेम्परेचर की तस्वीरें ले रहे हैं, लगा भी रहे हैं। कोशिश करें थोड़ा सा इससे दूर रहें। कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, गर्मी आती और जाती रही, पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी मौसम बहुत ज़्यादा गर्म और मरतूब रहा है और यहाँ पे तो ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, और यहाँ पे जो ये जो मैदानी इलाके जिनको कहा जाता है, अब तो मैदानी इलाके और इसकी तफरीक जो है वो ज़्यादा नहीं रही। बहरहाल तो यहाँ हमेशा से इस खत्े में गर्मी पड़ती है और इन अयाम में ख़ास तौर पे मई जून के महीने में इसकी शिद्दत में, और मई में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होता है। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। एहतियात बहरहाल रखना ज़रूरी है। और इसके अलावा जो करने के काम हैं उसमें ये कि पानी का जो इस्तेमाल है, अगर मैसर हो तो ज़्यादा रखें। और एक बात हमेशा दोहराता हूँ, बार बार सोशल मीडिया के ज़रिए भी एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ या बताता हूँ तमाम चाहने वालों को, दोस्तों को, अहबाब को, कि आपको इंसान बनाने का मकसद ये है। अशरफुल मखलूक़ात इसलिए कहा जाता है कि कुल जितनी भी कायनात पे मखलूक़ात दीगर हैं, इसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। आपने चरिंद परिंद सब का ख्याल रखना है और इस गर्म मौसम में उनका भी ख्याल रखना ज़रूरी है। परिंदों के लिए पानी वगैरह का अहतमाम कर लें, घर में ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। तो ये जानवर भी इस वक्त आपको चासू निढाल नज़र आ रहे हैं गर्मी की वजह से, उनका भी ख्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो इसको नज़रअंदाज मत कीजिएगा। और इसके अलावा ये कि जो दीगर मामलात हैं, जैसे बिजली की लोड शेडिंग, अब तो उसमें बेपनाह इजाफा हो चुका है। पहले छोटे बड़े तमाम ही इलाके लोड शेडिंग की ज़द में हैं और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला एक दफ़ा फिर शुरू हो चुका है। और बदतरीन लोड शेडिंग बिलखुसूस रात के औकात में की जा रही है। सुबह तक जितने भी पैगामात थे वो लोड शेडिंग के हवाले से ही थे, और यकीन कीजिए दफ्तर में दाखिल होते ही हर तरफ से यही दुहाई मिलती है कि रात को इतने घंटे की लोड शेडिंग थी। हम खुद उसका शिकार रहे हैं। 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग बाकायदगी से सिर्फ रात के औकात में हो रही है, और दिन के औकात में तो लोड शेडिंग बहरहाल ज़रूरी है। तो ये कुल मिला के 10, 12, 14 घंटे तक की जो है, और इससे भी ज़्यादा कहीं पर जो है लोड शेडिंग शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में रिकॉर्ड की जा रही है। तो बिजली की सूरत हाल है। तो ये सारे मामलात हैं, लोग चाहते हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। इंशाअल्लाह इन मामलात पर ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और इसके बारे में ज़रूर निशानदेही करेंगे। बहुत सारे लोग तो अपने इलाकों के नाम के साथ ये दुहाइयाँ दे रहे हैं, गुजारिशात भेज रहे हैं कि इसके हवाले से बात करें, इसके ऊपर क्या किया जा सकता है। हम भी बिल्कुल उसी तरह बेबस हैं सारे मामले में, जिस तरह ये सारे इदारे एक बिजली की तकसीम कार कंपनी के सामने बेबस हैं और कोई इसके ऊपर कानून लागू नहीं होता। मुझे अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है, अदालती अहकामात भी मौजूद हैं, सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद बदतरीन लोड शेडिंग कराची के तमाम ही इलाकों में इस वक्त जारी है। इसके अलावा दीगर मामलात हैं जिसके ऊपर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान शख्सियत स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब, जो कि CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड डेवलपर्स DHA कराची के, और तजियाकार की हैसियत से उनको हम यहाँ मदऊ करते हैं।
اور آج بھی ان کو صبح کے وقت ہم نے یہاں پہ زحمت دی ہے، تو انشاءاللہ ان سے تمام معاملات پر گفتگو ہوگی۔ روشن صاحب بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اور اب کیا کریں کہ جو پیغامات صبح تک موصول ہوئے ہم نے کہا اس کے بارے میں بات کریں۔ لوگ یہ سوال کرتے ہیں بعد میں کہ ان معاملات پر آپ گفتگو کیوں نہیں کرتے، بہرحال یہ معاملات ہیں، انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوتی رہے گی۔ روشن صاحب، نوجوان بہت سارے پیغامات بھیجتے ہیں اور ہم تو خاصی نا امیدی کی باتیں کرتے ہیں، تاہم آپ ہمیشہ ہی کوئی ایسی بات کہتے ہیں جس سے ایک امید کی کرن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ فرمائیے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں بڑی تفصیل سے نوجوانوں کو ایڈریس کرتے ہوئے بہت ساری چیزوں کی نشاندہی کی کہ یہ چیزیں ہیں، اس کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور بڑی اچھی بات ہے، میں اس کو بڑا سراہتا ہوں ہمیشہ سے کہ ایسی ہی بات کرنی چاہیے، خاص طور پہ آپ جیسے لوگ جو آج اس مقام پر ہیں، جو بہت کچھ اچیو کر چکے ہیں، وہ اگر نوجوانوں کو مثال دے کر سمجھائیں، اگر کوئی ایسی بات بتائیں جو ان کے کام آ سکے تو ضرور بتائیے۔ میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بات ہو جائے کیونکہ ہمیں تربیت بھی کرنی ہے، اپنے پروگرام کے ذریعے یہ بھی بتانا ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے کیا کچھ ضروری ہے۔ میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو۔ جی فرمائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسر بیٹا، بہت شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا اور اچھا لگتا ہے، میں آ کے اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور میں اپنے جو ہمارے بچے ہیں، بچیاں ہیں، جی، ہمارے نوجوان ہیں، ان کو میں پتہ نہیں، میرا دل چاہتا ہے ایک ایک کو پکڑ کے میں کچھ چیزیں سمجھاؤں، واہ، اور میں سمجھانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو مطلب سمجھانے والا کوئی نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا اچھا، آپ نے۔ ہر انسان سمجھنا چاہتا ہے مگر سمجھانے والا کوئی نہیں ہے، اور جو لوگ نہیں سمجھنا چاہتے ان کے مقدر میں سمجھنا نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ان کے مقدر میں منزل بھی نہیں ہے۔ بہت خوب۔ تو سمجھنا بہت ضروری ہے، اپنے زندگی میں آنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے ہم، انسان کا، ہم، وہ مقصد سمجھنا چاہیے کہ آپ آ گئے، ہم، آپ کے پاس دنیا میں ٹائم بہت کم ہے، جی، آپ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے آئے، بالکل ٹھیک ہے، آدھا ٹائم تو آپ کا رات کو سونے میں گزر جاتا ہے، ایسا ہی، آدھا ٹائم بچا ہے اس کے اندر کچھ کر کے جائیں کہ نام آپ کا زندہ رہے، واہ، آپ خود بھی اپنی کوالٹی لائف گزار کے جائیں، ہم، آپ کے آنے والی جو نسل ہے وہ بھی خوشحال ہو آپ کی ذات سے، ہم، مگر اس کے لیے آپ کو آج کوئی نہ کوئی ترتیب بنانی پڑے گی، بہت خوب، اور ترتیب لوگ نہیں بناتے، اب ہم، لوگوں کا نظام بگڑ گیا ہے، لوگ جو ہے نا بالکل جو اللہ نے، جو اللہ کے رسول کا جو فرمان ہے اس سے ہٹ کے کام کر رہے جی، ہیں، ایسا ہی، جو رات سونے کے لیے بنائی ہے، آرام کے لیے بنائی ہے، وہ ہم جاگتے ہیں، لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم، لوگ جو ڈپریشن میں زیادہ، پہلے دیکھیں ہوٹلوں میں لوگ رات نہیں بیٹھا کرتے تھے، جی، گھر میں رات کو آ جاتے تھے، سو جاتے تھے، فریش صبح اٹھتے تھے، سب کچھ بہتر تھا۔ اب جب سے ڈپریشن کے لوگ شکار ہو گئے تو وہ انہوں نے ڈارک کلر کے کپڑے پہننا شروع کر دیے، وہ ہوٹلیں جو ہے نا وہ بن گئی، راتوں کو آپ دیکھیں جا کے وہ باہر وہ چارپائیوں کی جگہ پہ ٹیبلیں لگی ہوئی ہیں، لوگ جا کے باہر 2 2 بجے تک جو ہے نا چائے پیتے ہیں، چائے پی رہے ہیں، یہ سب ڈپریشن کا شکار ہے، بہت اچھی خوشحال بات نہیں ہے۔ خوشحال آدمی تو رات کو جا کے سو جائے گا، خوشی ہے اس کو، سوئے گا، صبح اٹھے گا، اپنے کام پہ جانا ہے۔ ہے، بہت تو خوب، مطلب بہت سی ایسی چیزیں میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں نوجوان نسل کو کہ اپنا مستقبل تاریک نہ کریں۔ الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ میرے آفس میں 2 3 لوگ ایسے آتے ہیں جو پہلے کہیں جا کے راتوں کو 2 2 3 3 بجے تک بیٹھتے تھے، اور ان کے گرد کافی لوگ آ کے بیٹھتے تھے۔ بالکل، اب جب سے انہوں نے دیکھا کہ یار روشن صاحب آپ تو اس عمر میں آ کے، میں نے کہا میری عمر کیا، میں کہ بڈھا ہو گیا، میں تو جوان ہوں، بالکل، تو بالکل ٹھیک، کہنے لگے کہ یار ہم تو آپ کو دیکھ کے موٹیویٹ ہو رہے ہیں کہ آپ ابھی بھی کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا کام نہیں کرتے بھائی، ہم، میرا تو عشق ہے کام سے ہے، اللہ رسول کے بعد میرا عشق میرا کام ہے، واہ، کیونکہ یہ عبادت ہے، بہت خوب، اور بہت خوب، مجھے خوشی ہوتی ہے کیونکہ جو جی، آدمی کام کرتا ہے نا وہ فٹ بھی رہتا ایسا ہی، ہے، ذہنی طور پہ بھی فٹ رہتا ہے، جسمانی طور پہ بھی فٹ رہتا ہے۔ تو 100%، کافی لوگ ماشاءاللہ میرے پاس آتے ہیں آج کل، بس یہ اللہ کی مہربانی ہے، اور وہ چیزیں سیکھتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یار ان کی ڈائریکشن چینج ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں اب ہمارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ٹائم کے اندر کچھ کرنا ہے، میں نے ان کو سمجھایا آج آپ کی 40 سال عمر ہے، ہم، اب 60 سال تک آپ اپنے آپ کو جو کچھ کر سکتے ہو یا 55 سال تک کر لو، بالکل اس کے صحیح، بعد پھر آدمی اپنی ہیلتھ سنبھالنے میں لگ جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی، تو ان کی سمجھ میں آ گئی۔ تو اسی طریقے سے جو بچے، جو نوجوان بچے بچیاں ابھی ان کو کچھ نہیں پتا انہوں نے کرنا کیا ہے، جی، تو ان کو تو سب سے پہلے اپنی زندگی میں سے جو نو کا لفظ ہے نا اس کو نکال دیں، واہ، کہ نو نو کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز یس ہے، آپ ہر کام کر سکتے ہو، واہ، ہر کام کر سکتے ہو۔ ایک کیپٹن جب فوج میں جاتا ہے اس کو رگڑا لگتا ہے، جب وہ واہ، کیپٹن بنتا ہے تو کیپٹن کے بعد اس کیپٹن کا جو ہم، فوکس ہوتا ہے نا، اس کی ہم، منزل ہوتی ہے، جرنل ہوتی ہے، واہ، اور وہ جرنل جب ہی بنتا ہے جب اس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے، واہ، تو وہ نیچے سے اپنا جو کام شروع کرتا ہے نا، ہم، وہ اپنے آپ کو جو لے کے چلتا ہے، کہیں کوئی جی، شکایت نہیں ہوتی، فائل کو کلیئر کر کے چلتا ہے تب جا کے جرنل بنتا ہے۔ بیچ میں سے بہت سے لوگ جو نکل جاتے ہیں ہم، ان کے کچھ نہ کچھ ان کی کمی ہوتی ہے تو نہیں پہنچ سکتے۔ تو بالکل اسی ٹھیک ہے، طریقے سے اپنی زندگی کا کوئی ٹارگیٹ ہونا چاہیے، ہم، بالکل ایک ٹھیک، تو آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، انما الاعمال بالنیات، بہت خوب، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ کے اعمال کا دار و مدار جو ہے نا نیت پر ہے، ہم،
آپ اپنی نیت صحیح رکھیں، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. آپ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے پسند کریں. دوسرے کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کے آپ کو خوشی ہونی چاہیے جی تو آپ خوش رہیں گے. بالکل دوسرے کو آپ ترقی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، بیسیکلی آپ اپنے آپ کو پیچھے دھکیل لیں. بالکل ایک تو یہ ہوگا، دوسرا پھر آپ کی سوچ، پازیٹیو سوچ ہونی چاہیے کہ بہترین. آپ کی سوچ ایسی ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہر چیز میں کہ یار بس میں یہ کام کر سکتا ہوں. بہت خوب. آپ کو وہ کام آپ کریں گے، کر سکتے ہیں، کیونکہ دنیا کر رہی ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں. جس وقت آپ نے اپنے آپ کو شکست دے دی کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا تو آپ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. چیلنجنگ جاب ہے نا، جو دنیا کر سکتی ہے آپ کر سکتے ہیں، اور آپ کو جستجو کرنی چاہیے. پھر بھی اگر آپ اس میں کامیاب نہیں ہو رہے، سمجھیں اللہ کی مرضی نہیں ہے، بالکل صحیح. مگر آپ ہمت نہیں ہار رہے. ہمت نہیں ہارنا، بالکل ٹھیک ہے. یقین آپ کے پاس ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے کہ آپ کو اللہ رسول کے بعد اپنے اوپر یقین ہونا چاہیے کہ یار میں یہ کام کر سکتا ہوں، بالکل کروں گا. بالکل صحیح. لوگ جو ہے نا، مطلب کچھ کام اسٹرگل کرتے ہیں، اس کا پیچھے واپس آتے ہیں، نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا. وہ سمجھ لیں آگے ترقی نہیں کر سکتے. بالکل. آپ نے وہ کام کرنا ہے، چاہے آپ کو کوئی ٹارگٹ دیا. جیسے میری والدہ مجھے بچپن میں کوئی ٹارگٹ دیتی تھی کہ بیٹا یہ لے کر آؤ. اچھا وہ ایسی چیز ہوتی تھی ملتی نہیں تھی اس وقت. تو یہ اپنے سپر مارکیٹ اور یہ نہیں ہوتے تھے، جی گلیوں میں دکانیں جی ہوتی تھی. بالکل. اب وہ ہر گلی میں کوئی دکانیں ہوتی تھی، تو کافی بڑا علاقہ تھا. اب والدہ مجھے دیتی تھی وہ کام کہ یہ لے کر آؤ. ان کو پتہ ہے یہ چیز ان کو نہیں ملے گی، دوسرے بچوں کو. بالکل صحیح. میں جاتا تھا، مگر چاہے 1 گھنٹہ لگتا تھا 2 گھنٹہ، میں سارا بازار گھوم کے، ساری گلیاں گھوم کے وہ چیز لے کر آتا تھا. بالکل صحیح. میں بولتا تھا جب یہ کیوں نہیں ملے گی. یہ شروع سے میرے اندر ایک عادت ہے کہ میں بہت خوب. ہار نہیں مانتا ہوں. ہر چیز کو میں بولتا ہوں یار کوئی دوسرا آدمی یہ کام کر سکتا ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں. بہت خوب. پھر جا کے آپ کو منزل ملتی ہے. ہم، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سب سے پہلے اس چیز کا تعین ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد ہے کیا. اور بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی ایسی ہے کیونکہ رہنمائی نہیں ہے، کسی بھی سمت سے نہیں ہے. لیڈر کو بھی اگر کسی کو فالو کرتے ہیں وہ بھی گمراہ کن راستے پہ ڈال دیتے ہیں، اور بھی کوئی سامنے ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں کسی بھی شعبے کے اندر. یہ بڑی مایوسی کی بات ہے. تھوڑی مثالیں یقیناً ہوں گی. پہلے زمانے میں جیسے کھیل کے میدان میں ہی لوگ جب دیکھتے تھے بڑے بڑے کھلاڑی جاوید میانداد اور اس طرح کے ہوا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر فالو کرتے تھے. کرکٹ کھیلنے کی ان کو جستجو ہوتی تھی، ان کی جیسے بننے کی کوشش کرتے تھے. تاہم اب وہ مثالیں یقیناً موجود نہیں ہیں. کسی بھی شعبے کے اندر دیکھ لیں، تھوڑے ایسے یقیناً جیسے میں نے عرض کیا پہلے لوگ ہوا کرتے تھے، تو مثال آپ کے پاس ہونا ضروری ہے. تو یہ بڑا ضروری ہے. روشن صاحب، ابھی جیسے آپ نے نشاندہی کی کہ سب سے پہلے مائنڈ سیٹ آپ کا صحیح ہونا چاہیے، اس کے بعد ڈائریکشن آپ کے پاس ہونی چاہیے. اس چیز کی بڑی کمی ہمیں نظر آتی ہے. پھر یہ گزشتہ روز بھی اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوتی رہی کہ آج کل جس طرح کے خیالات ہیں بچوں کے، جب ان سے بات کرتے ہیں تو مایوسی ہی نظر آتی ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ بڑے آرگنائز طریقے سے کیا گیا. بہت سارے لوگ شامل رہے، سیاسی جماعت نے اپنے مقاصد کے لیے نوجوانوں کو استعمال کر لیا، گمراہ کر دیا، ذہن سازی کر دی، برین واش کر دیا. بہرحال اب جب نوجوان، جب یہ جگہ خالی ہوتی ہے، زیادہ سوچنے سمجھنے کی اتنی معاملات کو اتنی وہ نہیں گرفت ہوتی معاملات پر، تو پھر بڑا نقصان ہوتا ہے. سمت کا تعین کیسے کیا جائے؟ یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، نوجوان کیا کریں، کس کو فالو کریں؟ ہمارے پاس تو وہ ایسی مثالیں موجود نہیں ہیں. تھوڑی ایسی مثالیں ہیں لیکن وہ بڑی تعداد میں بھی مثالیں نہیں ہیں. ذرا فرمائیے آپ کی اس پہ کیا رائے؟ دیکھیں، نوجوانوں کو اگر استعمال اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جھنڈے اٹھا کے صرف وہ ان کے نعرے لیے نعرے لگائیں، تو نوجوانوں کو سوچنا چاہیے کہ جس کے لیے نعرے لگا رہے ہو، کیا آپ وہ نہیں بن سکتے؟ واہ. آپ کا ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے. بالکل. آپ کیوں جھنڈا اٹھا کے کسی کے پیچھے بھاگ رہے بالکل ہو؟ صحیح. آپ کا تو فوکس ہونا چاہیے کہ یار علامہ اقبال بھی تھے، قائد اعظم تھے، ان کا ویژن تھا، ان جی کی سوچ تھی. وہ جی. دیکھیں کہاں گئے، انہوں نے پاکستان الگ کر کے دے دیا مسلمانوں کو. واہ. یہ کوئی ایک انسان کا ڈریم ہوتا ہے، پھر اس کے پیچھے کوششیں ہوتی ہے بالکل صحیح. اور ٹارگٹ ہوتا ہے. جب تک آپ اس کے لیے بچپن سے فوکس نہیں کریں گے یا اپنے ایک مائنڈ سیٹ اس کا نہیں بنائیں گے کہ میں نے یہ کام کرنا، اس کے پیچھے لگ جاؤ، اس سے پیچھے نہیں ہٹو. بیچ میں رکاوٹیں آئیں گی، آپ نے رکاوٹوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے. آپ نے ٹارگٹ سے نہیں ہٹنا. چونٹی 10 مرتبہ گرتی ہے مگر پہنچ جاتی ہے مقام پہ، گر واہ. کے دوبارہ جاتی ہے وہ. بالکل صحیح. تو اسی طریقے سے انسان کو ہمت نہیں ہارنی، اور اپنا جب آپ تعلیم کے مراحل میں ہو تو آپ اپنا ٹارگٹ تو بنائیں کہ آپ نے کرنا کیا ہے. ابھی ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کرنا کیا ہے. بالکل پھر ایسا وہ کسی نے بول دیا لائر بن جاؤ، تو لائر کسی بن نے گیا. بول دیا کہ آپ جو ہے نا بس یہ یار یہ الیکٹریشین کا کام سیکھ لو، آپ
بھائی سب سے پہلے تعلیم شعور دیتی ہے. اس کے بعد آپ اپنا سمت کا تعین کریں کہ آپ نے مستقبل میں بننا کیا ہے, آپ نے کرنا کیا ہے, آپ نے انجینئر بن کے کیا کرنا ہے, آپ نے اگر کوئی فیکٹری لگانی ہے تو اس کے لیے ابھی آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو کاروبار کرنا ہے تو کاروبار کے لیے ابھی کیا کرنا ہے, اس کے لیے آپ کو بہت سے ہرڈل. اچھا پھر یہاں پہ جو ایک انسان کوئی آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, وہ جب لوگوں سے مشورہ کرتا ہے, لوگ بولتے ہیں بھائی چپ کر کے بیٹھ جا, کس چکروں میں پڑ گیا, یہ تو کرے گا. وہ اس کو خود تو نہیں کر رہے, اس کو بھی ڈرا رہے. تو آپ کسی کی بات نہ سنیں, آپ کا دل کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا, آپ پیچھے چلے جائیں, کسی کی بات نہ سنیں. لوگ آپ کو روکیں گے, آپ نہ روکیں, آپ آگے بڑھیں. یہ بچوں میں ہمارے بڑا کرنٹ ہے. یہ بچے جو ہے نا, اگر یہ صرف اپنے ڈائریکشن صحیح کر لیں, اپنے جو اصول ہے اس کو بنا لیں کہ جلدی اٹھیں اور اپنے کام پہ جلدی نکلیں. پھر جیسے کچھ لوگ ہیں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے نا, وہ دہاڑی پیشہ, دہاڑی والا ہے. اب دہاڑی والے کی سوچ کیا ہے کہ بھائی آج میرے کو اتنے پیسے ملیں گے, میں نے اس نے کیونکہ آج تک کا سوچا ہوا ہے کہ آج مجھے اتنے پیسے ملیں گے, تو اس نے اپنا فوکس آج ہی بنایا ہوا ہے. اس کے بعد ایک طبقہ آتا ہے نوکری پیشہ, اس نے اپنا جو ٹارگٹ بنایا ہے وہ مہینے کا اینڈ ہے کہ مہینے کے اینڈ میں مجھے اتنی تنخواہ ملے گی اور پھر سال میں انکریمنٹ ملے گا. سب کا اپنا ٹارگٹ ہے, اس کا ایک دن کا ٹارگٹ ہے, اور جو نوکری پیشہ ہے اس کا مہینے کا ٹارگٹ ہے. اور اس کے علاوہ تیسرا طبقہ ہوتا ہے کاروباری طبقہ. اس کا تو ویژن ہی کچھ اور ہوتا ہے کہ بھائی میں نے فیکٹریاں لگانی ہیں تو فیکٹریاں لگاتا ہے. کوئی کہتا ہے میں نے اس سے بڑے کام کرنے ہیں, مینوفیکچرنگ کرنی ہے, مینوفیکچرنگ کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنا جو سوچ ہوتی ہے نا, اس کو آپ کو پہلے مائنڈ سیٹ آپ کو چیک کرنا ہے, اس کے بعد آپ کو اس کے اوپر چلنا ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, رکنا نہیں ہے. ہرڈل آئیں گے, اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. آپ کو ٹارگٹ جب ہی ملے گا, آپ کو آپ کی منزل جب ملے گی جب کہ آپ اپنا فوکس آؤٹ نہیں کریں گے. بہت اچھی بات ہے, یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فوکس آؤٹ ہونے کی, اگر فوکس آؤٹ ہوگا تو پھر آپ اپنی منزل سے دور ہو جائیں گے. یہ فوکسڈ رہنا بڑا ضروری ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں, بلکہ میں گزشتہ روز بھی ایک جگہ انٹرویو دے رہا تھا, ان کو میں یہ بتا رہا تھا, انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ بچے جو کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کے, جو ابھی انگلینڈ گئے ہوئے ہیں ابھی سیریز ہارنے کے لیے, تو وہ یہ کہنے لگے کہ یہ کیوں ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. تو اس کے پیچھے سائنٹیفک ریزن ہے. ایک ون آف دا ریزن جس کی ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے کہ ان کا فوکس نہیں ہے اس کے اوپر. وہ فوکس سوشل میڈیا پہ, تصویریں بنوانے پہ, اشتہاروں میں کام کرنے سے اور ان ساری چیزوں پہ ہے. تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیں گے کہ جہاں پہ بھی جائیں گے یہ وہاں پہ ان کو شکست ہی ملے گی. تو یہ سب سے زیادہ اس چیز کی کمی ہے. اور چلیں بات کرکٹ کی ہو جائے گی, لیکن یہ بورڈ جو ایک فادر کی حیثیت رکھتا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کا جو فوکس ہے وہ کرکٹ کے اوپر ہی رہے. ان ساری چیزوں سے اگر ان کی توجہ ہٹے گی تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو بہرحال یہ آپ نے بڑی اچھی ایک تو بات کی ہے. دوسرا آپ نے ابھی ایک لائف سٹائل کی بات کی ہے. یہ بڑی مشکل سے ہم سمجھا پا رہے ہیں, بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آئے, کیونکہ لائف سٹائل بڑا ضروری ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں, اکثر میں نے بچوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جی سونے کے لیے ہے, رات کو سو جائیں گے تو یہ کام رہ جائے گا, وہ نیٹ فلکس اور موبائل فون اس میں ہی آدھی رات جو ہے وہ گزر جاتی ہے. اب کیا کیا جائے, کیسے سمجھایا جائے, کیونکہ کتنا ضروری, کیا ان کو لائف سٹائل کو صحیح کیے بغیر آپ اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکتے ہیں؟ ایسا کوئی شارٹ کٹ ہے, کوئی ایسا راستہ ہے؟ یہ ذرا فرما دیں. دیکھیں لائف اسٹائل تو آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ زندگی میں آپ کا کوئی ٹارگٹ ہے تو آپ کو لائف اسٹائل آج چینج کرنا پڑے گا. اگر آپ وہ لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گے, آپ سوچ رہے ہیں کہ دنیا جا کے بیٹھ جاتی ہے ہوٹلوں میں, آپ بھی جا کے بیٹھ جائیں, اپنا ٹائم ویسٹ کر دیں. پھر اس کے بعد آپ روٹین سے ہٹ جائیں کہ صبح آپ سوتے رہے 12-1 بجے تک, تو ہر چیز آؤٹ ہو جائے گی. تو پھر آپ کو منزل نہیں ملے گی. منزل کے لیے آپ کو فوجی بننا پڑے گا. فوجی کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک روٹین ہوتی ہے, جب تک وہ ڈسپلین ہے, اس کو صبح اٹھنا ہے, آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے, پہلے اپنے جم کرنا ہے, پہلے اپنے سوئمنگ کرنی ہے, جم کرنا ہے, اس کے بعد والی بال کھیلنا, فٹ بال کھیلنا ہے, نماز پڑھنی ہے, اس کے بعد اپنے ناشتہ کرنا ہے. اس کی جو ایکسرسائز ان کا روٹین ہے, پھر اس کا ایک ڈسپلین لائف ہے نا, وہ زندگی بھر رہتی ہے. ایسا ہی میں نے دیکھا ہے. تو بھائی وہ ڈسپلین تو کم از کم اپنی لائف میں لاؤ. مگر ہماری جو گھر کے جو پیرنٹ تھے وہ بچوں کو نہیں سمجھاتے. زیادہ تر بچوں کو بگاڑا ہے ہمارے پیرنٹس نے. وہ شے دیتے ہیں ان کو, بھائی وہ نہیں اٹھتے, ان کو زبردستی اٹھائیں. وہ کہتے ہیں کیا کریں گے, بھائی کیا کریں گے, جب اٹھو گے تو کچھ کرو گے, اٹھو گے نہیں تو کیا کرو گے. یہ بات بالکل 100% درست ہے کہ یہ اکثر میں نے سنا ہے کہ اٹھ تو جائیں لیکن اٹھ کے کریں گے کیا. تو یہ ہے جواب, جی پہلے اٹھ تو جائیں, اس کے بعد دیکھیں گے پھر کیا کرنا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے کہ یہ بھی ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہیں جن کی ایجوکیشن تقریباً کمپلیٹ ہوئی ہے,
یا ہو چکی ہے یا ہو رہی ہے، وہ اکثر چھٹیوں میں یہی کہتے ہیں کہ جی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو اس لیے آرام سے پڑے ہوئے 2 بجے تک سو رہے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات ہے. تو بہت سارے لوگ، خاص طور پہ نوجوان طبقہ جن سے میں یہ بات کرتا ہوں، تو وہ کہتے ہیں جی صبح آپ کا جو شو ہے وہ صبح بہت جلدی آتا ہے. تو میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بہت جلدی، اگر 9 بجے بہت جلدی، تو یہ مارکیٹس وغیرہ آپ جا کر دیکھیں گے تو 2 بجے 2:30 بجے کھلنا شروع ہوتی ہیں. کراچی کی بات کر رہا ہوں، شہر کے باہر کیا ہو رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ مارکیٹس وغیرہ کتنے بجے کھلتی ہیں، لیکن یہاں الحمدللہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دن ڈھلنے تک جو ہے وہ مارکیٹس کھلیں اور اس کے بعد رات گئے تک جو ہے سلسلہ چلتا رہے. تو یہ ہماری سنجیدگی کا عالم ہے اور یہ ہماری کام میں دلچسپی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے شہر کی اور ہماری اپنی یہ حالت ہے. اب یہ مارکیٹس کی بات کر لیجئے، کوئی شخص تیار ہی نہیں ہے، آپ کوئی قانون پاس کروا دیجئے کہ مارکیٹ صبح کھلنی ہے 6 بجے، سارے کھڑے ہو جائیں گے سڑک کے اوپر. یہ تو آپ کا حال ہے. اب بتائیے کیا کریں، ان کو کیسے سمجھایا جائے، فرمائیں. دیکھیں ان کو تو اللہ ہی سمجھائے گا. بات یہ ہے کہ اب لوگ اب سب کو سمجھانے میں رہیں گے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے. آپ اپنی اپنی ڈائریکشن صحیح رکھیں. بڑی ٹھیک ہے. اب ہم تو حکومت سے اپیل کر سکتے ہیں کہ یہ ان کا کام ہے، وہ ایک روٹین بنائے کہ بھئی کہ رات کو مارکیٹ اتنے بجے بند ہوگی، جلدی مارکیٹ کھلے گی، پھر اس کے بعد تو وہ کچھ ایسا قانون بنائے تو سب اٹھیں گے. اب کیونکہ وہ ہر جگہ پر ہی ہمارے یہاں کوئی ایسا قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے، تو لوگ بھی پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جی اب لوگوں نے سوچ لیا کہ بھئی 12-1 بجے تک سونا ہے. پھر کسی سے پوچھو بولو نماز پڑھیں گے، پھر جی کھانا کھائیں گے، آفس آ رہے ہیں 2-3 بجے، جی تو کہاں سے ترقی کریں گے؟ بالکل دیکھیں ایسا ہے. ایک چیز ہوتی ہے نیت. نیت کا مطلب ہے آپ کا دماغ. بالکل صحیح. کیونکہ دماغ سے آپ کی نیت ہے نا، نیت کا جی مطلب دماغ ہے کہ آپ نے کسی کے لیے بھی اچھا سوچنا ہے، برا نہیں سوچنا، تو جی آپ کے لیے اچھا ہوگا. بالکل صحیح. کیونکہ نیت آپ کی صحیح ہے، آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے آپ کے لیے اچھا ہوگا. بالکل صحیح. اس کے بعد ہوتی ہے محنت. تو محنت کو لوگ سمجھتے ہیں میں کچھ نہیں ہوتا. محنت کا مطلب ہوتا ہے آپ کے ہاتھ. آپ کا کام ہے محنت کرنا. آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے، آپ نے محنت کی، آپ اس کے اندر اللہ سے مدد مانگے، رزلٹ اللہ دے گا. بے شک ایسا اس ہی. کے بعد جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چیزیں دی ہوئی ہیں، نعمتیں دی ہوئی ہیں، اس کا شکر ادا کریں، بالکل اس ایسا ہی. کی قدر کریں، چاہے وہ رزق کی صورت میں ہے. ہمارے یہاں ایک چیز بڑا خرابی ہے ہمارے معاشرے میں کہ کسی سے بھی پوچھا السلام علیکم، وعلیکم السلام، بڑی گرم جوشی سے سلام کریں گے، وعلیکم السلام کہیں گے. پھر اس سے پوچھو کیا حال ہے، بالکل اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے. اب اللہ کا شکر ہے، اس کا مطلب ہر چیز میں اللہ کا شکر ہو گیا نا. اب اس کا تیسرا سوال کیا آتا ہے، اور کیسا چل رہا ہے کاروبار؟ ہے ہو ہی نہیں رہا کاروبار، کچھ بھی نہیں چل رہا. کاروبار تو ہے ہی نہیں یہاں پر، پورا ملک بیٹھ گیا. اب دیکھیں ابھی اللہ کا شکر ادا کیا. ابھی حالانکہ جو ان کے والد صاحب سے پوچھو تو ان کے جی پاس 2 شرٹیں بھی نہیں تھی، زمین پہ سوتے تھے. آج بالکل. اللہ نے ساری چیزوں کی نعمتیں دے دی، تو اب کیا ہے، رونا شروع کر دیا. ایسا بھائی ہی. آپ ڈپریشن سے باہر نکلو، اپنے پیچھے دیکھو، آج دیکھو، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پہلے سے آپ بہتر پوزیشن میں. شکر تو آپ ادا کر ہی نہیں سکتے ہو، تو آپ تو شکر اتنا ادا کرو کہ پھر آپ جو ناشکری کر رہے ہو یہ لکھی جا رہی ہے، اس کا آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا. کیونکہ جتنی ناشکری کی اس کا آپ کو رزلٹ نہیں ملے گا. جی. آج جتنے لوگ شکر کریں گے آنے والے وقتوں میں اس کا رزلٹ ملے گا. بہت اچھی جو بات ہے. گزر گیا اس کا شکر ادا کریں، بہت اچھا ٹائم تھا. بالکل صحیح. آج سے اچھا ٹائم تو کبھی آیا ہی نہیں ہے. ابھی جس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت اور تندرستی کے ساتھ ہمیں آپ بٹھایا ہوا ہے، تو اس سے اچھا گولڈن مومنٹ تو کوئی ہو نہیں ہو ہی نہیں سکتا، سکتا. ہے نا. اب لوگ پرانے وقت کو روتے ہیں، آگے کی فکر ہو گئی ہے. اب جو آج اللہ نے موقع آج دیا اس میسر کا ہے. شکر ادا کرو کہ آج ہم کو اللہ نے صحت و زندگی کے ساتھ اتنی اچھی زندگی کیا دی ہے. اچھی بات ہے. ابھی ہاں آگے کی فکر کے اندر لوگ جو ہے نا مرے جا رہے ہیں کہ ایسا آگے ہی. کیا ہوگا. ارے بھائی جو دیا اس کو تو پورا کر لو، اس کا بہت تو اچھی شکر بات، ادا کر بہت دو. اچھی بات. آگے بھی آپ امید کرو اللہ سے اچھا ہی خیر ہوگا. کی امید رکھنی چاہیے. بہت اچھی بات ہے روشن صاحب، بڑی اچھی گفتگو کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. جناب سید روشن الواسی صاحب تشریف فرما ہیں اور بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، خاص طور پہ نوجوانوں کے حوالے سے کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں. اور جہاں پہ تعلیم کی بھی کمی ہو، بلکہ قحط پایا جاتا ہو، تربیت بھی نہ ہو، وہاں پہ تو یہ کام مشکل ہے. جہاں مشکل خدا کے اوپر بھروسہ ضروری ہے. یہ وہ معاملہ اور موضوع ہے جس کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. جناب روشن صاحب آپ فرمائیے، ابھی کچھ دیر پہلے جو آپ چیزیں بتائی ہیں آپ نے بریک کے دوران بھی بڑی حیران کن ہیں.
اور یہ اللہ پہ یقین ہونا بڑا ضروری ہے، سب سے پہلے شرط یہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ ضروری، جیسے آپ نے کہا، سوچ کو پازیٹیو رکھنے کی ضرورت ہے۔ اب بڑی نا امیدی پائی جاتی ہے، اور خاص طور پہ جس طرح کے ہمارے معاملات ہیں، خاص طور پہ معاشی معاملات، لوگ بہت زیادہ فکر مند ہیں۔ تھوڑی سی اس حوالے سے بھی بات ہو جائے، کیا بہتری نظر آ رہی ہے؟ بجٹ جب بھی پیش ہوتا ہے یہ سوال ضرور کیا جاتا ہے کہ آپ کی کیا امیدیں ہیں، توقعات ہیں۔ بہرحال سیکٹر تو ہے ریئل اسٹیٹ کے، آپ ایک بڑے طویل عرصے سے آپ کی وابستگی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال میں کیسے بہتری لائی جائے، اور کیا اس کی امید باقی ہے؟ ذرا فرمائیے۔ پرانے وقت سے آج بہت بہتر وقت ہے، آنے والا وقت مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے۔ بہت خوب۔ آج بہت اچھے حالات ہیں، اور یہ جو پورا پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے مستقبل کے لیے اب سوچ رہی ہے۔ پہلے شاید اتنے سنجیدگی سے نہیں سوچا جاتا تھا، اب سوچا جا رہا ہے۔ اور جیسے کہ پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بتایا تھا کہ بہتری آئے گی اور آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اکتوبر میں انشاءاللہ تعالی ہمارا جو پاکستانی جو کرنسی ہے اسٹرانگ ہوگی، انشاءاللہ۔ ڈالر ٹوٹے گا۔ تو یہ ایک بس ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، میری ایک سوچ ہے، اللہ سے بھی ہم نے دعا کی ہے، اور یہ گریجولی یہ ڈالر کی ویلیو کم ہوگی، پاکستانی کرنسی اسٹرانگ ہوگی۔ اب جو ہمارے ملک کا جو فوکس ہے، آج ہمارے جو دشمن ممالک بھی سن لیں، اب ہمارے حالات وہ نہیں رہیں گے جو آپ لوگ پہلے دیکھ کے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ انشاءاللہ۔ اب ہماری خوشحالی کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری قوم کے لیے بھی یہ خوشی کا پیغام ہے کہ اب ہمارے آنے والے دن جو ہے نا خوشیوں کے دن ہیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہو۔ اور انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں بہت سی بہتری ہر شعبے میں نظر بھی آئے گی۔ اللہ کرے۔ ابھی ہماری مالی حالات تھوڑے سے ایسے ہیں، اس کو ظاہر ہے سیدھا کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لگ رہا ہے، جی۔ اور ہماری حکومت اس مرتبہ سنجیدہ ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بھی سنجیدہ ہے کہ ہمارے ملک کی ڈائریکشن بہت اچھی طریقے سے انہوں نے سیٹ کر دی ہے۔ اب سب اسی ڈائریکشن پہ چل رہے ہیں، جس کو کہا تھا نا فوکس کرنا ہے، ڈائریکشن، آپ کا ٹارگیٹ، سب کو ایک ٹارگیٹ ملا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے کوئی 2-4 سالوں میں آپ دیکھیں گے ہمارے ملک کا قرضے کا 1 روپیہ بھی ہمارے اوپر 1 روپے کا بھی قرضہ نہیں ہوگا۔ یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مطلب جو چیزیں نظر آ رہی ہے نا، یہ ابھی لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی۔ لوگ تو ابھی بھی مایوسی کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں مایوسی میں آپ کو ملے گا کچھ بھی نہیں، آپ خود بخود ہی اپنے پریشان ہوں گے۔ اچھی بات سوچیں، اچھا ہوگا، اور پھر آپ نے پازیٹیو مائنڈ سے آگے بڑھنا ہے۔ جو ہمارے بچے ہیں، بچے بچیاں، اگر وہ کچھ آگے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں دنیا میں آپ کو مشکلات آتی ہیں، آپ نے اس کو مشکل وقت کو گزار کے آگے بڑھنا ہے، پھر مشکل وقت آئے گا پھر آگے بڑھنا ہے۔ 2-4 مرتبہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، اب یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مشکلات آتی بھی نہیں ہیں، تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ آپ کا ٹارگیٹ جو ہے نا وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے۔ ابھی دیکھیں جب انسان ہے، انسان جو ہے نا بس وہ مایوسی کی باتیں کرتا ہے۔ اب وہ انسان بڑا کمزور بھی ہے، جو کہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہوتا ہے تو وہ طاقتور سمجھتا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ احمقوں کی دنیا میں رہتا ہے۔ وہ طاقت آپ کی نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے۔ آپ کو طاقت دی ہے، آپ جھک جاؤ، آپ سینہ تان لیتے ہو۔ تو ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، بڑا پیسہ اللہ نے دیا، بہت پیسہ دیا، اتنا پیسہ دیا کہ وہ محفلیں جمالی انہوں نے، ان کے پیچھے محفلیں ان کے پیچھے چلتی تھی نا، ایک پیسہ لے کے ایک اور صاحب چلتے تھے، پیمنٹیں وہ کرتے ہوئے جاتے تھے، اتنا بڑا ماشاءاللہ اچھا آدمی۔ مگر ایک وقت یہ ہوا کہ وہ اچھے برے سارے کام شاید ہوتے ہوں گے، میں نے تو نہیں دیکھا مگر سنا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ انگلینڈ گئے، ان کو دل کا دورہ پڑا، تو بس وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بس آپ کا بائی پاس ہوگا، اور پتہ نہیں زندگی بچے گی نہیں بچے گی۔ تو وہ بس اس وقت جو ہے نا ڈر گئے۔ انہوں نے سوچا یار یہ کیا ہوا، اتنا کچھ میرے پیچھے تو پوری دنیا پیسہ لے کے چلتی تھی، اور میں تو ایک بادشاہ والی زندگی گزارا، تو یہ سیکنڈ میں کیا ہو گیا؟ تو یہ انسان زندگی یہ ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے ان کو کہنے لگے کہ ان کا جب ایکس رے ہوا، ان کا جو کارڈیو کا جو چیک اپ ہوا، تو پتہ چلا کہ ان کی وین بند ہے اور اس کے لیے بائی پاس ہوگا۔ وہ سمجھ گئے کہ 50-50 چانس ہے۔ تو پھر انہوں نے جب آپریشن تھیٹر میں لے کے جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ مجھے 10 منٹ کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ تو انہوں نے 10 منٹ اکیلے رہ کے اسٹریچر پہ اللہ سے دعائیں مانگنا شروع کی، اللہ میں ایک زندگی اور دے دے، اب میں نیک کام کروں گا، دنیا کے لیے کچھ کروں گا، غلط کام کبھی بھی نہیں کروں گا۔ اچھا ابھی وہ دوبارہ ان کا چیک اپ ہوا تو ساری جو وین تھی وہ تو کھلی ہوئی تھی، ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب دعا قبول ہو گئی ہے۔ اس دن ان کی زندگی چینج ہوئی، صحیح ہوئے۔ آج تک میرے کو 100 کے ہونے والے یہ ہو گئے ہوں گے، ابھی تک ہیں الحمدللہ۔ اس وقت جب تھے تو شاید 55 سال کی عمر تھی،
اس کے بعد سے انہوں نے جو نیک کام کرنا شروع کیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے کام شروع کیے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے وعدہ کر لیا، تو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. آپ نے ان کو پتا تھا کہ جس دن، حالانکہ بیچ میں آزمائشیں بہت آئیں، پھر دوبارہ صحت ملی، اس کے بعد پھر ان کو رنگینیاں نظر آئیں، مگر وہ بھٹکے نہیں، فوکس سے نہیں ہٹے. بالکل آج اچھی زندگی گزاری، 100 کے قریب ہونے والے ہیں. ماشاء تو اللہ. ہوتا یہ کہ انسان کو یہ سب چیزیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو فوکس رہنا چاہیے. دنیا میں امتحانات آتے ہیں، آپ جو کام کسی اللہ کے ایک وہ جھٹکے سے آپ سیکھا، آپ پہلے سے سیکھ لیں، کہ انتظار نہ کریں کہ مجھے کوئی اللہ کی طرف سے امتحان میں پڑھوں پھر اس کے بعد میں اب صحیح ہوں. آپ ان چیزوں سے سبق حاصل کر کے پہلے ہی اپنے ڈائریکشن طے کر لیں. بالکل ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ پہلے ہی اس چیز کا تعین کر لیا جائے، برے وقت کا انتظار نہ کیا جائے. اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں شاید مشکل وقت میں بھی ان کو اس کی توفیق نہیں ہوتی. سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے خود سے اپنی، تو پھر شاید معاملات آپ کے، بلکہ یقیناً معاملات آپ کے بہتری کی طرف جائیں گے. یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. میں ہمیشہ ایک بات دہراتا ہوں، تزکیے کی بات باری تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں کہ اپنا تزکیہ کریں، تجزیہ کریں، سب سے زیادہ ضروری ہے. اور جب یہ راستہ اختیار کر لیں گے، خود بخود بتدریج بہتری نظر آنا شروع ہو جائے گی. بہرحال یہ بات ضروری ہے، کیونکہ نا امیدی چارسو نظر آ رہی ہے، اور اس میں سے بھی خیر ڈھونڈ ہی لیں. یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. یقیناً حالات بہت مشکل ہیں، نامصائب حالات ہیں، اور شروع سے جب سے آنکھ کھولی ہے اس ملک میں اسی طرح کے حالات دیکھتے آئے. بہرحال آنے والے وقت سے بہتری کی امید رکھیں شاید، بلکہ یقیناً اس سے بہتر وقت آئے گا. اور یہ جیسے بھی روشن صاحب نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے، اس میں سب میں زیادہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں. آج سے اگر چاہتے ہیں کہ واقعتاً ہمیں اگر تبدیلی عوانوں میں یا ادھر ادھر جہاں پہ بھی ہم بات کرتے ہیں نظر آئے، بڑے بڑے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ، تو آج اپنی اصلاح کریں گے تو یقیناً آپ میں سے ہی لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو یہ ساری چیزیں خود بخود بہتر ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. روشن صاحب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا معاملات بزنس کے حوالے سے بھی بہرحال ہمیں ڈسکس کرنے. بجٹ کے آتے ہی مشکلات لوگوں کی بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے حوالے سے آپ بار بار اس چیز کی نشاندہی کرتے آئے ہیں کہ قانون سازی اس کے اوپر ہونی چاہیے، ریگولیشنز بنائی جائیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پہ ریگولیشنز کی بات آتی ہے وہاں پر لوگ ہمارے جو ہے وہ بڑے نالا ہو جاتے ہیں، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ جو ریگولیٹرز پہلے سے موجود ہیں، جس طرح کی پالیسیز وہ وضع کرتے ہیں، وہ ایسی نہیں ہوتی کہ اس سیکٹر کے لیے کوئی کارآمد ثابت ہو. یعنی کہ یہ جو ریگولیٹرز بنائے جاتے ہیں، جیسے بجلی کے اندر آپ دیکھیں جو ریگولیٹرز ہیں، وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ عوام کی مشکلات میں اضافے کے لیے بنائے گئے ہیں. تو جب یہ ایسی صورتحال ہو پھر کیا کیا جائے؟ یہ ذرا بتائیے کہ آپ نے ریرا کی ایک نشاندہی کی ہے کہ ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنائی جائے جس کے اندر جو ہے وہ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ایڈریس کیا جائے. کچھ جگہوں پر یہ شاید کیپٹل کے اندر شاید اس کا نفاذ ہو چکا ہے، تاہم پورے ملک میں یکساں پالیسی کیسے بنائی جائے اور کس حد تک یہ ایفیشینٹ ہوگی، افیکٹو ہوگی، یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں یاسر صاحب، یہ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے نا، یہ تو خیر ہم سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جس دن یہ ریگولیٹری ہماری ریل اسٹیٹ ریگولیٹری ہماری بن گئی، اتھارٹی بن گئی، تو یہ کورٹوں میں جو کیسز چل رہے ہیں نا، یہ نہ ہونے کے برابر ہوں گے. کیونکہ ہمارے سارے معاملات خراب ہوئے پراپرٹی میں، پراپرٹی کی کیونکہ وجہ آپ کے پاس قانون سازی نہیں ہے، سے جی جس کی وجہ سے کورٹوں میں کیسز چل رہے ہیں. چھوٹے ایسا ہی چھوٹے سے کیسوں کی وجہ سے ہر جگہ جس کو بھی موقع ملتا ہے بے ایمان ہو جاتا ہے، کسی کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کورٹوں میں پہنچ جاتے ہیں. کورٹوں سے انصاف بھی تو ملتا ہے مگر ٹائم لگتا ہے، تو وہ بیچارہ ان کی زندگی کا کافی حصہ اس میں تباہ ہو جاتا ہے. صرف ایک ریگولیٹری بنا لیں تو لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ہر چیز کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ بھائی آپ کو چیز خریدیں، آپ ایسکرو میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، جس وقت آپ کے نام پہ چیز 100% ٹرانسفر ہو کے آپ کو مل جائے گی، اس وقت وہ پیسے اس کو ٹرانسفر ہو جائیں گے. بالکل یہ ریگولیٹری اتھارٹی تھے، اس میں اس کے لیے تعلیم کا ہونا نہیں ہونا، جو تعلیم یافتہ ہے ان کو بھی فائدہ ہوگا، جو نہیں ہے تعلیم یافتہ ان کو بھی فائدہ ہوگا. ایک تو یہ بنانا بہت ضروری ہے ریگولیٹری اتھارٹی. اس کے علاوہ بس ان کو وہ جو ٹیکسز کے حوالے سے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا جو کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے نا، اس میں بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے، اور یہ لوگ پیسے اوورسیز پاکستانی کا بہت بڑا سرمایہ جو ہے نا اس میں لگتا تھا. جی جی گورنمنٹ صحیح کر رہی ہے کہ وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ مطلب انڈاکومنٹڈ منی کو جو ہے نا کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پرائزز بڑھا دیے، ٹیکسز بڑھا دیے. میں ان کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ اب
फेयर मार्केट वैल्यू जो है ना उस पर आप लेके जाएं, हमारी जितनी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू उसको फेयर मार्केट वैल्यू पे लेके जाएं। मगर टैक्सेस जो है ना, जैसे गेन टैक्स हो गया जी और एडवांस टैक्स हो गया और ये ट्रांसफ़र फीस हो गई, इसमें कमी करें, इसमें इतनी कमी करें कि बिल्कुल लोग ठीक है। हिम्मत करें कि उसको सेल परचेज में जाएं। अब यहाँ पर बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर आपके करोड़ों रुपए खर्च होते हैं ट्रांसफ़र में। अब जी जब आदमी करोड़ों रुपए जब देखता है, बल्कि बहुत ज़्यादा मतलब लाखों से करोड़ों पे बात चली गई, तो लोग ट्रांसफ़र करते हुए, ख़रीदो फरोख्त करते हुए थोड़ा डरते हैं, जिसमें रेवेन्यू भी आपका कम हो गया, पाकिस्तान को जो रेवेन्यू मिलता है वो भी कम हो गया। तो इंसान को चाहिए कि ये जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इनको चाहिए कि ये कोई ऐसे आसान हमारे कानून बनाए कि जिसमें कि लोग पैसा इन्वेस्ट करें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ना चलना शुरू हो। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलेगी तो हमारी अलायंस इंडस्ट्री जो है इनके साथ, जो कि तकरीबन 100 के करीब हमारी या मोर देन 100 इंडस्ट्री जी इसके जी साथ जुड़ी हुई हैं, तो बिल्कुल। ये भी इंडस्ट्री चलना शुरू होंगी। आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट कितनी हो गई है, ये सब अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये सब को रोज़गार मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा और सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैसा भेजेगा। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमारे मुल्क के लिए बहुत बेहतर है, हमारे मुल्क में हमारे ख़जाने में पैसा आएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, इसको बिल्कुल निगलेक्ट ना करें। हमारी जो एसोसिएशन है वो इस पर आवाज़ उठाती है, बिल्कुल सही। वो भी उठाती है। ज़ाहिर है हमारे जो डिफेंस क्लिफ्टन एसोसिएशन की जो एक रियल इस्टेट जो एसोसिएशन है, वो तो एक कोशिश कर ही रही है, मगर इसका जो इस पे अमल दरामद जो है ना हमारी गवर्नमेंट ने कर रहा है। तो एक तो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाए, हमारे टैक्सेस कम करें और आप इतनी आसानी पैदा करें कि जिसमें कि लोग अपने इस पैसे में ये इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, लोग कंस्ट्रक्शन करें। और कंस्ट्रक्शन करना बहुत ज़रूरी पाकिस्तान के लिए, क्योंकि यहाँ मकानों की कमी है, लोग बेघर बहुत हैं, लोग किराए पे रह रहे हैं। उनके लिए कोई ऐसे कोई आसान फार्मूले बनाए कि लोग अपना घर बना सके, कोई ऐसी तसल्ली हो, ऐसा कोई हुकूमत अपनी स्कीम निकाले कि जिसमें जो गरीब लोग हैं, जो सिर्फ ये सोच के मर रहे हैं कि उनके पास घर नहीं है बिल्कुल सही। और वो फिर इसी गम में मर जाते हैं, तो उनको एक उम्मीद तो दिला दें बिल्कुल सही। कि भाई अब आपके लिए हम ये स्कीम लेकर आ रहे हैं, आप आसान किस्तों में ये काम करें। जो पैसे किराए में देते हैं वो किराए जो है ना वो आपकी किस्तों में शिफ्ट हो जाए कि आप अपना घर बना सकें, तो उसको एक बिल्कुल होप सही। नज़र आएगी, उसकी लाइफ बढ़ेगी, उसकी क्वालिटी लाइफ उसकी बेहतर हो जाएगी। मतलब ये सब चीज़ें जो है ना हम कर सकते हैं। अगर इसमें जो नहीं करने की वजह जो है ना वो शायद हमारे यहाँ कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, या हमारी कानून साजी का कोई दखल अंदाजी नहीं होती इसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि उसको ज़रूर गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि हमारे जो वो गरीब तबका जो कि अपने घर से महरूम है, उनको कोई आसानी फराम करें कि वो अपना घर बना सके। बहुत बहुत खूब, ये आपने बिल्कुल सही कहा। और वो निजी शोबे की मदद से ही ये मुमकिन होगा। वो पिछली हुकूमत के अंदर भी कुछ इस तरह की पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, बहरहाल बहुत सारी खामियां थी उसमें, क्योंकि वो इजलत में ये सारे फैसले किए जा रहे थे और ये समझाया भी जा रहा था कि इसका एक तरीक़ाकार है, इसमें निजी शोबे को कैसे ऑन बोर्ड दिया जा सकता है, उसके तरीक़ेकार को वज़ा करने की ज़रूरत थी। और उस वक्त तो यकीनन बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस वक्त भी मसाइल कुछ ऐसे ही थे कि हुकूमत की किटी में पैसे नहीं थे और फंड जनरेट करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हमेशा से रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी। ये भी एक बहुत बड़ा इशू था। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें देखनी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन निजी शोबे को इसमें आगे लाना होगा और अगर उसको साथ लिया जाएगा तो फिर ये मामला हल यकीनन हो सकते हैं। रोशन साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। मैं चाहूँगा आखिर में एक मैसेज, वैसे तो सारी गुफ्तगू ही एक मैसेज रही है, तो हम आखिर में जाते हुए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं चाहूँगा ज़रूर एक मैसेज हो। जी। बस बच्चों से ये मैं कहूँगा कि आप मुस्तकिल मिजाजी से आप डट जाएं अपने काम पे, बहुत खूब। फोकस रखें और आप आज तयन करें अपनी सिमत का और बताएं कि मैंने करना क्या है, करना मैंने क्या है, पहुंचना कौन सी मंजिल पे है। मंजिल आज आपको तयन करनी तय पड़ेगी। करना पड़ेगा। मंजिल पे बिल्कुल। पहुंचाना अल्लाह का काम है, आपका काम है मेहनत करना। बहुत खूब। आप मंजिल पे पहुंचेंगे, 100% पहुंचेंगे, मगर आप फोकस आउट ना करें। बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपना फोकस जो है उसको ना करें, और जब तक फोकस होगा इंशाल्लाह उसके पीछे हम साबित कदमी से चलें। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें कंसिस्टेंसी या इस्तिकामत की सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो उसके ऊपर ज़रूर तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि कितना ज़रूरी है कंसिस्टेंट होना, ख़ास तौर पर जिसमें मुस्तकिल मिजाजी जिसको कहते हैं अगर आपके पास होगी तो फिर आप यकीनन सारी चीज़ों को जो है वो अचीव कर सकेंगे। जनाब, यहाँ पर बहुत शुक्रिया सईद रोशन अली वारसी साहब का प्रोग्राम तशरीफ़ लाए, बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई बहुत सारे मामलों पर, और इंशाल्लाह आगे ये सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।